बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा आप सबका कि आपने मुझे ये दावत दिया, मुझे ये मौका दिया कि मैं ख़ास तौर पे पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी है, पूरा पंजाब का जो बिज़नेस कम्युनिटी है तकरीबन उनसे इंटरेक्ट कर सकूं, आपके मौक़िफ़ सुन सकूं, आपसे कुछ सीख सकूं। एंड आई रियली appreciate this opportunity। मैं जब कमरा में एंटर हुआ मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं एक एक आपसे सलाम करता, मगर यहाँ तो अब जगह ही नहीं रहा कि मैं पहुँच सकूँ। तो सही बात है। प्लीज़ एक्सेप्ट माय सलाम्स ऑल्सो, थैंक्स ऑल्सो। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इस मुल्क का बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा तारीख तो मौजूद है और मैं समझता हूँ कि वो तारीख गलत अंदाज में वैसे पेश किया जाता है। अब मैं तारीख पे कम जो है मैं मुस्तकबिल पे आपसे बात करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले जो आप सबकी खास तौर पे आपकी सदर साहब की तकरीर था उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके ना सिर्फ मसाइल पे हम आ जाते हैं मगर आपकी जो सजेशंस हैं आई रियली अप्रिशिएट। ख़ास तौर पे ये जो आपका पॉलिसी रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड जिसका आप एक तरफ से जो पाकिस्तान का 166 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जी सर, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू एडेड की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट में इजाफा करने की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। इसको मैं बहुत ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जहाँ हम आपके साथ ना सिर्फ मिल के काम कर सकते हैं, इस पे हम मिल के काम करना चाहेंगे। जहाँ से हम आपका इस प्लान पे इनपुट दे सकते हैं उस पे हम इनपुट देना चाहेंगे। और फिर सबसे भरकर आपकी जब ये रिसर्च मुकम्मल होगा तो जहाँ मेरी बस चले हम उसका अमल दरामद कहाँ कर सकते हैं वो आपकी मदद की ज़रूरत होगा। हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर ये करें। श्योर काम वैसे मैं समझता हूँ किसी और का नहीं, ये अपना ही नाकामी है। मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो I used to get embarrassed कि वो ऐसे मौका था कि बड़ा देर बाद और थोड़ा मेहनत के बाद एक मुझे गुंजाइश नज़र आए कि हम मुख्तलिफ ममालिक जो एक इस पोजीशन में थे कि वो पाकिस्तान का मदद करना चाहते हैं। एंड इवन ऐसा ममालिक जैसे कि चीन ऐसा ममालिक हो जो पाकिस्तान के साथ तारीख़ी तौर पे हमारा इतना अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे फ़ख्र करती है कि हमने ना सिर्फ 3 नस्लों से इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाया है, मगर जो इसमें सबसे बड़ा कामयाबी हम समझते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा। और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम इलाके को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि चीन जैसे ममालिक पाकिस्तान के लिए स्पेशल अकोमोडेशन करवा के हमारे गुड्स को, हमारे एक्सपोर्टेबल आइटम्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चीन में दिलवाना चाहते हैं। हमें वो परसेंटेजेस देते हैं कि मैं फ़िलहाल परसेंटेज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की गुड्स है। तो मैं बतौर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा चाह रहा था कि मैं आपके लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इनसे मज़ीद मदद मांगूं, मज़ीद गुंजाइश निकालूं कि हम कैसे आप हमें ज़्यादा अकोमोडेशन। पता चला कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का गुंजाइश रखा वो तो हम पूरा ही नहीं कर रहे। तो पहले जो इन्होंने हमें फेवरेबल स्टेटस दिया है उस फेवरेबल स्टेटस का हम पूरा फ़ायदा लें जो उन्होंने हमारे लिए
مارکیٹس رکھے ہیں ان کو ہم پورا کریں، پھر میں کسی ان سے جا کے مزید ہمارے لیے فیورز مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے. تو اس وقت سے میرا ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے، تمام صوبائی حکومت کی طرف سے ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک پوٹینشیلز ہیں. جی سر. اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو، ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور ویسے ہی انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے. تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں، ایک طرف ہم فورن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے اور اس میں پھر ہم سوچے تو میں جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں آپ کے وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سورٹ آف لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت ملا. میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایٹسٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو تھینک یو سر. فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں. جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، تو میں اس پہ آؤں گا. اس میں ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا
ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو, پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, تاکہ ہم ترقی کر سکے, معاشی طور پہ ترقی کر سکے اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same, لیکن how to reach that goal, there are different perspectives. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو, ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, یو اٹریکٹ مور وتھ ہنی دین وتھ ونیگر. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں, اگر ہم کاروباری طبقہ کو, بزنس کمیونٹی کو, یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز ان کو وہ عزت دے, ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے, تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا, اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے. جب ڈیولوشن ہوا, یہ سارے صوبے کے پاس اختیار کیا, تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا, اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے ہیں. اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے, صوبہ پنجاب نے, صوبہ پختونخوا نے, صوبہ بلوچستان نے بھی, اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری ایف پی آر کے ساتھ ہوتا تھا, تو جتنا وہ وصول کرتے تھے صوبہ سندھ سے, صوبہ سندھ کا ادارہ نے اسے ریکارڈ توڑ دیا. جو ایف پی آر پنجاب سے کلیکٹ کرتے تھے, پنجاب کا کلیکشن اتھارٹی نے اس کو ریکارڈ توڑ دیا, اور باقی جو بلوچستان کا بھی ہے انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ایک تو ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے واضح ثبوت ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ, مگر اس میں سے سندھ کا پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے. اور میں اس کا راز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں, کہ جان بوجھ کے ہمارا پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ سندھ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کا کم ہوگا, تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ کمپیٹیٹو ماحول ہو اور وہ چاہے کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار کرے. جہاں دوسرے صوبے نے اپنے سیلز ٹیکس اور سروسز کو جمع کرنے کے لیے ایک اگریسو پالیسی اپنایا ہے, صوبہ سندھ کا پالیسی ویسے فسکل سپیس میں اور ریونیو جنریشن میں اگریسو رہا ہے, لیکن ہمارا اپروچ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے اس ٹیکس کو جمع کرنے میں, وہ ایک ایسے رہا ہے کہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے کہ آپ ہمارا ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور ایسے ماحول پیدا کرے جس سے ہمارا ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, اور سالوں سال ہمارا پھر سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو کلیکشن ہے وہ بہتر رہا ہے. اور ویسے ہی ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں اب وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف پی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو, اور پھر ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے
جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو، اور ہم اپنے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ شہریوں کو اس طریقے سے قدر کریں کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکے، ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکے، اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے۔ ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سی کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں، ہم سب کا ذمہ داری ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے جیسے، مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں، ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے، سیلز ٹیکس آن گڈز، وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے، وہ ویسے ہی اگر ڈیولپ کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے، آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں، اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹ باقاعدہ جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا، اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہ پھر اور آپ اس میں اضافی ٹارگٹ کو باقی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ اپنے معاشرے ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہتا آ رہا ہوں میں نے حکومت ہاں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ صرف وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں، مگر اس پہ ایک شرط ہے، اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے، شرط یہ کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں، تو ان کے بھی ایک انسینٹیو ہو کہ ہم یہ ٹیکس کلیکشن جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، جو نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی ادارے کا، جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ٹریلین کا لیکیج ہے آپ کا صرف سیلز ٹیکس آن گڈز کی حوالے سے۔ تو میرے ماننا یہ ہے کہ ہم اس قسم کا سولوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے این ایف سی ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو، انسینٹیو کرنے کے تھرو ان کے بھی جو معاشی مشکلات ہیں وہ دور کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی مسائل ہیں یہ آج کی نہیں، آپ 1980s کا آرٹیکل نکالیں پیپرز کے تو اس وقت کا حکومت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کروں۔ نا ایک کرونک کرائسس رہا ہے اور اس پہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، میرا پارٹی پہ کا ایک بہت سخت موقف ہے اس پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں۔ آپ نے جو پورا پروپوزل بھیجا اس پہ ہم اسٹڈی کرنا ضرور چاہیں گے۔ آپ ہمارے ٹیم جس میں کچھ ممبرز ادھر ہے لیکن کچھ اس وقت یہاں نہیں ہیں، ان کو بھی ہم انوالو کرنا چاہیں گے اس کنورسیشن میں، ہم آپ کے تجویز بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے، آئی ایم شیور حکومت بھی سننے کے لیے تیار ہوگی۔ جہاں تک آپ کا کراس سبسیڈائزیشن کی بات ہے، I don't know specifically کہ آپ کے جو اوپر کراس سبسیڈائزیشن کا ہے وہ کہاں آگے خرچ ہو رہا ہے، but I want to take you back to the election campaign
آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پارٹی کا منشور میں یہ تھا کہ 200 یونٹ جو ہم غریب کو دینا چاہتے ہیں. Now, unfortunately, that was misunderstood. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے مزید سبسڈی دینا تھا. ایکچولی اس وقت آپ سب کراس سبسڈائز کر رہے ہو, پورا ملک کراس سبسڈائز کر رہے 200 یونٹ کا کم دینے والا آدمی کو. میں روٹی کپڑا مکان والا جماعت ہے, میں کیوں کہوں گا کہ وہ 200 یونٹ خط. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اچھی بات ہے, ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کراس سبسڈائزیشن شروع کیا تو تب کچھ اور حالات ہے. اب ایک ایسا حل موجود ہے جس سے ہم غریب پسماندہ طبقات کا نیڈ بھی پورا کر سکے, اور جو کراس سبسڈی کا مستقل بوجھ ہے اگر آج نہیں تو کل اس کو کم کر سکتے. اینڈ طریقہ اتنا کہ جو وہ 200 یونٹ ہے اس کو 300 کر لے, سولر میں کنورٹ کرے, اینڈ نہ کہ سالوں سال آپ پورا ملک کا 200 یونٹ کو سبسڈائز کریں, یا جب بھی کوئی الیکشن آئے تو کوئی پھر حکومت یہ کرے کہ مزید ہم نے کراس سبسڈی دلوانا ہے تاکہ اگین آپ نے ریلیف دینا ہے. ہم اپنا ریلیف کا کانسیپٹ چینج کریں, اینڈ آپ ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا, مگر اگر ہم ٹارگٹ کر کے اس قسم کا سولوشن نکالیں کہ انسٹیڈ آف کراس سبسڈائزنگ the rest of the population, in the short term we seek to provide in green energy solutions or permanent solutions to those جس کا کراس سبسڈی سے ہم اس وقت 200 یونٹ کا کم بل بھرتے ہیں. اس طریقے سے ہم پھر آپ کی جو بجلی کے مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے طور پہ پورا کوشش کیا, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کی گریڈ میں سب سے چیپسٹ الیکٹریسٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے منصوبے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, جس میں میں ابھی ذکر کروں گا. اس میں سے 2 جس پہ میں سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں, ایک آج تک فیصل آباد کو ہزاروں میگا واٹ میں سب سے مہنگا ترین بجلی جو پیدا کر کے ہم دلوا رہے ہیں, وہ وفاقی حکومت سے بھی نہیں, وہ صوبہ سندھ کے حکومت کے انیشیٹو سے. تھرکول کا جو منصوبہ ہے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ, ایکچولی میں حکومت کا کہنے والا تھا, یہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے. اس منصوبہ سے پیدا ہونے والے پہلا میگا واٹ ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے پنجاب کے فیصل آباد تک پہنچایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے کم کاسٹ کی انرجی پروڈیوس کیا جائے. ویسے ہی ہم نے کراچی کے لیے, اوریجنلی کراچی کے لیے نہیں تھا, صوبائی حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 50 میگا واٹ کا انرجی ہاؤس بنا سکتے, بجلی گھر بنا سکتے. تو ہم نے 50 میگا واٹ کی بجلی گھر بنائے وہاں, اور چاہ تو ہم یہ رہے تھے کہ وہ بھی جیسے ہم تھرکول کو نیشنل گرڈ میں دے کے آگے پہنچاتے ہیں, ویسے ہم یہ 200 کمبائن 100 میگا واٹ کو پہنچاتے. انفارچونیٹلی اس وقت جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کا بجلی کی کم کاسٹ کی بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. So then we became the first provincial government to set up a transmission line, اور ہم وہ بجلی کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں, مطلب کراچی کو آج تک دیتے ہیں, اور آج بھی جو کے الیکٹرک کے سب سے لو کاسٹ بجلی وہ خریدتے ہیں وہ انہی 2 منصوبے سے ہیں. تو ایک جو جنریشن کے سائٹ پہ ہیں ہم چاہیں گے ہم فوکس کریں, چاہے وہ گرین انیشیٹیوز ہو یا خاص طور پہ مقامی انیشیٹیوز ہو, جس سے ہم کم کاسٹ پہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں کو, میں تو چاہوں گا کہ آپ ہم سے امپورٹ کیا کرے کو, تاکہ امپورٹ نہ ہی ہو, مگر وہ بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں جو ہم دور کرنا چاہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی there's a lot of opportunity for us to work together to find a solution, whether it is ہم بیٹھ کے آپ کی پروپوزل کو سمجھ کے اس کو آگے لے کے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ you need a more aggressive solution on the federal level for us to
break our older habits on the subsidies कि हम किसी तरीके से एक long term plan बनाए जिससे ये cross subsidy का concept को हम मुख्तलिफ अंदाज से ख़त्म करें आपकी मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हम इसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज की जो तजवीज़ है मगर साथ साथ जो आपके जहाँ तक एनर्जी की आपकी शिकायतें हैं जो भी हमने वफाकी हुकूमत को पहुँचाना है वो हम पहुँचाएंगे जहाँ से हमसे अपने मदद अपने तहत जो भी हमसे हो सकता है उस पर भी हम करने के लिए तैयार हैं। आखिरी मैंने आपको जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग अचीवमेंट आपके हमारे लिए वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमने एक पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से एक कामयाब तरीन मंसूबा तरीक़ेकार सामने आया है जिससे मैं बतौर हुकूमत खुश हूँ इसलिए मेरा सर्विस डिलीवरी बेहतर होता है और हमने पब्लिक ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे सेहत में तालीम के शोबे में एनर्जी के शोबे में जो आप तहबजी का जिक्र कर रहे थे हमारा जो इंडस्ट्रियल जोन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो पाकिस्तान में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इकोनॉमिक जोन का अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये तमाम सूबे को पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स करना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स हैं आपकी होपफुली इस रिसर्च के नतीजे में हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके जा सकें और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे तो मेरा उम्मीद ये होगा कि आपके जो लोकल लेवल के जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जिनकी नुमाइंदगी यहाँ भी है हमारे यहाँ जगह जगह मौजूद है उनको अगर हम इन्वॉल्व करें और एक दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग अ रनिंग स्टार्ट कि वो भी मौजूद है उनको अपने तरफ से उनके इल्म है आपके ये प्लान आएगा सो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू द ग्रास रूट्स लेवल। उसी में मेरा ख्याल में ना सिर्फ जो हुकूमत के हमारे अपने जो इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकेंगे लेकिन वो सही तरीका है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के मेहनत कर सकते हैं और रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। एज फार एज economic zones is concerned, I'm very concerned कि ये जो उन्होंने पाबंदी कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो हमने करी और हम सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जोन्स हमने सूबा सिंध में हमने बनाए हैं। ऊपर से ये डेडलाइन भी आ गया है और एक अजीब किस्म की सेंट्रलाइजेशन का नया निज़ाम ऊपर इस पर मुसलत किया गया है जिस पे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से मुख्तलिफ लोगों से कि इसको हम एड्रेस करें। अब मसलन मेरा एक खैरपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और खैरपुर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स का एक मैगज़ीन है और उन्होंने इंटरनेशनली खैरपुर की इकोनॉमिक जोन को हमारा रीजन में रिकग्नाइज किया कि ये एक कंपेटिटिव जोन है। अब हमने वो खैरपुर इकोनॉमिक जोन काफ़ी पहले बना दिया था उसको शुरू भी कर दिया था और माशाल्लाह वो तरक्की भी कर रहे हैं। जो मेरे दूसरे इकोनॉमिक जोन्स हैं चाहे वो दावजी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेरा अपना लड़काना में मैंने जो इंडस्ट्रियल जोन को स्पेशल एरिया जोन हमारे लिए मुश्किलात ये आ गया है कि एक तरफ से एक तो ये डेडलाइन आपने हमारे ऊपर डाल दिया तो डेडलाइन के अंदर हमने काम भी करना है। अब मैंने देखा है कि ये खैरपुर इकोनॉमिक जोन को हमने डिसेंट्रलाइज रखे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके एक फैसिलिटेशन के रोल पे देख के उसको कामयाब हमने अब देखा है। अब अगर मैंने लड़काना में अपना सिंध हुकूमत का बनाया हुआ इंडस्ट्रियल जोन में अब मैंने कोई काम करना है पूरा इन्वेस्टमेंट 100% आपका सब कुछ अब हाँ आखिरी वक्त में जो रिलीफ और टैक्स का इंसेंटिव है वो वफाकी हुकूमत से भी मिले लेकिन मुझे जाना पड़ेगा इस्लामाबाद से बॉडी से इजाज़त मांगना पड़ेगा। अगर नो there's two things I'm sorry no IMF का जो किसी हम हर चीज़ IMF पे नहीं डाल सकते IMF की नहीं IMF की बिल्कुल है as far as the tax relief का जो उन्होंने किया डेडलाइन
IMF نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر دھابجی میں بنایا ہے اکنامک زون اور لاڑکانہ میں بنایا ہے اکنامک زون اور پہلے آپ لوکلی ادھر اپنے لیے انویسٹمنٹ کا بندوبست کر سکتے یا میکسیمم آپ کو اسی صوبہ کا دارالحکومت میں جانا پڑتا, وہاں کا کوئی انڈسٹریز کا وزیر ہوگا ان سے. اب اگر مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا اور اسلام آباد سے انپٹ لینا پڑے گا, انہوں نے نہ انویسٹ کیا وہ دابجی بنانے میں یا لاڑکانہ اکنامک زون کا بنانے میں, نہ ان کا قدر ہوگا اس لوکل بزنس نمائندگی کے شخص یا ریجنل بزنس نمائندگی کا شخص جو اپنا انویسٹ کرنا چاہے گا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس میں مجھے تو ایٹ لیسٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان اکنامک زونز کا اسی لیول پہ لے کر آنا جو میں نے ایک آلریڈی اکنامک زون کو لے کر آیا ہے. لیکن انشاءاللہ وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ, آپ کی تجویز کے ساتھ, آپ کی انپٹ کے ساتھ ہم یہ بھی مشکلات دور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آج یہ ایک پیج پہ آ کے تمام اپنے اندرونی ڈفرینسز کو دور کر کے ملک کو, معیشت کو سامنے رکھا ہے, یہ ایک اگر ہم وفاقی سطح پہ اسی قسم کی عزم اپنا کے ملک کی مشکلات کو دور کرنا چاہیں تو ہم بھی کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی انٹریکشن سے, آپ کی جینیون انپٹ سے میں بہت خوش ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار کہ میں نہ صرف ایک جگہ آیا ہوں اور اچھی باتیں ہوئیں یا شکایتیں ہوئیں, مگر ایک منزل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اور اس پہ پہنچنے پہ کے لیے آپ نے واضح کوئی ہمیں ایڈوائس بھی دیے ہیں. تو جہاں تک یہ جو آپ کی پالیسی بورڈ کی بات ہے اس پہ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو ریپڈلی. جہاں تک آپ کی جو انرجی کی شکایت ہے اس پہ میں آپ کی تجویز کو سمجھتا بھی چاہتا ہوں, اور حکومت میں جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا آپ کی ان مشکلات کو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا نیت یہی ہے کہ وہ آپ کی اور ملک کے مسائل دور کرے, اور ہم چاہیں گے, آپ بھی چاہیں گے, میں بھی چاہوں گا کہ ان کا اس مشن میں ہم اپنا کردار ادا کریں. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ایم جینیونلی لوکنگ فارورڈ کہ کم از کم جہاں ہمارا اسپیس ہے وہاں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے اس پلان کو جتنا جلدی ہمیں مل سکے اتنا جلدی ہم اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. میں اب سر ریکویسٹ کروں گا کہ ہم فورم کو اوپن کریں گے. سب سے پہلے میں شہزاد علی ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس, فارمر چیئرمین یونائٹڈ بزنس گروپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ذکی صاحب. چیئرمین صاحب, میں گزارش کروں گا ایگری بزنس کے حوالے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی, الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے, ٹیکسز کے حوالے سے پرابلمز ہیں انڈسٹری کو. سر اس میں ایک اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کاٹن سے ریلیٹڈ, جو بیسک را مٹیریل ہے. اور جب اچھے وقت جب پیک ہم نے ٹچ کیا پروڈکشن کاٹن 2012 یا 13 میں 14.5 ملین بیلز ہم نے ٹچ کی, آلموسٹ میٹنگ ود دا ٹیکسٹائل انڈسٹریز ریکوائرمنٹ. پچھلے سال ہم نے 5.5 ملین بیل پہ آ کے بدقسمتی سے, اور یہ باقی جو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کاٹن کی ریکوائرمنٹ ہے وی آر میٹنگ تھرو امپورٹس, امریکہ سے کر رہے ہیں, برازیل سے کر رہے ہیں, یورپ ممالک سے کر رہے ہیں. ہم اپنی ٹیکسٹائل کو فیڈ کرنے کے لیے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کی ہمارے ملک کی 60% ایکسپورٹ اس ٹیکسٹائل, اور ہماری سب سے زیادہ جو انڈسٹری کی
लेबर है वो भी टेक्सटाइल में खपी, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी यस, टैक्सेस यस, बट कॉटन का एक मसला बहुत बड़ा है। तो उसमें सर दो इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त, रोड समझ में आप ब्लॉक्स हैं इसकी इम्पोर्ट में। अभी हमारे जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर हाई यील्डिंग कॉटन वेराइटीज। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि दुनिया में जो हाई यील्डिंग पर एकड़ यील्ड जो ज्यादा देने वाले ममालिक हैं उनसे हम अपना जवाबदार मंगाएं और अपने कॉटन को अपने इम्प्रूव करें। जब तक हमारे अपने रिसर्च के अदारे इस काबिल नहीं हो जाते तो हम इम्पोर्ट करके अपने कॉटन सीड कॉटन सीड, उसके लिए सर दो ब्लॉक्स है। एक है जो इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके दरमियान PRA एग्रीमेंट साइन होता है, बेस्ट रिस्क एनालिसिस एग्रीमेंट वो, और दूसरा जो मेन है वो इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर सीड के ऊपर बहुत लंबा एक पीरियड दरकार है टू गेट अप्रूवल्स, वैरायटी कॉटन वैरायटी सीड वैरायटी के ऊपर इट टेक्स 7 years। तो उसको हमने फास्ट ट्रैक के लिए प्रपोजल दिया हुआ है मिनिस्ट्री में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में, कि उसको 3 साल कर दिया है। तो उस पर एप्टमा भी बैठे हुए चेयरमैन एप्टमा के, वो भी ऑन बोर्ड है कि इसका जो इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आए और अप्रूवल प्रोसेस शॉर्टन करे। इस सिलसिले में सर नवंबर में पिछले माह एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, तो उसमें आपकी पार्टी के ही जो उस कमेटी के चेयरमैन है तारिक शाह साहब, वो उसको चेयर कर रहे थे। तो उसमें मैंने ये बात की थी, तो उन्होंने एश्योरेंस दिलाई थी कि ये इसको टॉप प्रायोरिटी पे PRA एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। 5 कंट्रीज आइडेंटिफाई की हमने, अमेरिका, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील एंड 1 more प्रॉब्लम। तो वो सेक्रेटरी साहब को उधर ही उस वक्त ऑर्डर्स दे दिए थे कि इसको टेकअप करें और फास्ट ट्रैक वैरायटी सीड वैरायटी अप्रूवल का भी उन्होंने यकीनदानी कराई। उस सिलसिले में मैं सब शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्गली हमें ग्रेटफुल। सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फार्म मैकेनाइजेशन सर जो है वो सिंध में थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके लिए भले आप जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो ये रेंटल ऑपरेशन करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स, राइस ट्रांसप्लांटर्स और हैवी ड्यूटी हैवी हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स हैं, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स किए जाए। और उस सिलसिले में बेशक आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये काम कीजिए, बट जरूरत है सेक्शन में फार्म मैकेनाइजेशन। ये मेरी गुजारिश है। बहुत मैं इस पे थैंक यू सो मच। मैं बस आपको इस पे आई वांट टू से कि as far as your I agree with you on both on the seeds, farm mechanization and public-private partnership. We've already had extensive meetings at the Sindh level. Unfortunately ये जो floods आए तो फिर मैंने हम relief में we went into supporting DAP और यूरिया की सूरत में स्मॉल फार्मर्स को, मगर हमारा प्लान मौजूद है इंशाल्लाह। जैसे मुझे वसाइल मिले हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लीन इन करें और ये जो हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के कॉन्सेप्ट के तरफ जाए। देयर इज अ डिफरेंस, दिस वन इज कोऑपरेट फार्मिंग जो अपनी जगह कि अपनी दुनिया भर में हम कोऑपरेट इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम अगर इन कलेक्टिव्स को बनाएं छोटे किसानों के और आपके साथ फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही हम मैकेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन जो तमाम चीज़ें हमें इस वक्त उनको वसूल नहीं होते
ہم نہ صرف اکنامک اپرچونٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا ایکسپرٹیز ہے, مگر ان علاقے میں جہاں کاشت ہوتا ہے مگر ہم اس میکسمائزیشن کی طرف ہم نہیں گئے. بائی کریٹنگ اے پارٹنرشپ بٹوین دی فارمرز اینڈ دی بزنس کمیونٹی, I hope that we can provide modernization and mechanization in a manner that can create such opportunities. Even these research facilities, I completely agree with you. We have these research facilities everywhere. My grandfather's time se ye shuru hue and they're very dilapidated. I would also be keen for us to engage the private sector کہ وہ آ کے ہمارے جو یہ ریسرچ فیسلٹیز ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کو ٹیک اوور کر کے کامیاب کروائیں ہمارے لیے. اس طریقے سے ہم اپنا بھی مارکیٹ میٹ کر سکیں گے, اینڈ ویل ایکچولی اسٹارٹ بینگ ایبل ٹو ہیو دیٹ input coming out. So these are conversations and decisions, at least on our province level, that have already been taken, and hopefully soon there will be mechanisms in which we'll be able to engage directly with yourself, with this entire chamber to pursue that path. Because میں سمجھتا ہوں کہ there'll be so ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو جہاں یہ چھوٹے کسانوں کا کلیکٹیوز ہم بنائیں, وہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ اپرچونیٹیز ڈھونڈیں. جو وفاقی حکومت کا پروپوزل تھا کوآپریٹ فارمنگ کے لیے, وہ ہم وہاں جو سرکاری زمین ویسے موجود ہیں صوبہ سندھ کے پاس, مختلف صوبے کے پاس, لیکن ہم اپنے صوبے میں ایسے سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوآپریٹس کو یہ اپرچونیٹی دیں. ایون ڈاؤن ٹو چیزیں جیسے ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. سو تھینک یو سر. تھینک یو. جی بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا کامران ارشد صاحب کو, چیئرمین ایفٹا. Honorable Chairman sir, it is a pleasure to have you amongst us. اور سر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بزنس اپروچ اور انویسٹر اپروچ لی ہے, اور ہم سب کے لیے سر یہ we are very delighted to have you amongst us, hearing your views on public private partnership. And شہزاد ملک صاحب سر جیسے کہہ رہے ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں, سیکنڈ کرتا ہوں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے, لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت کاٹن کی ریکارڈ آؤٹ پٹ تھی پاکستان میں 14 ملین دیر ہم نے ٹچ کیا تھا. تو جب بھی پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں الون نہیں ہوتی تو ہماری آؤٹ پٹ ڈراپ ہو جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. بٹ وی سر لک ٹوورڈز یو. ہمارے ساتھ دو ایشوز ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گورنمنٹ کے اپنے سروے کے مطابق -3.5%, اور پانچوں بڑی فصلیں -3 سے -30% ہے. یہاں سر وی فیل کہ پیپلز پارٹی شوڈ ٹیک اسٹوورڈشپ آف دی اکنامک پالیسی اینڈ موو دس فارورڈ. Pakistan is the 5th largest country in the world and unofficially the 4th largest. اور ابھی ریسنٹلی سر انمپلائمنٹ کا فگر آیا ہے 7.1%, 59 lakh people unemployed. We believe sir with your vision and with your vigor جو آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, you can bring an economic revolution and that is the way forward. جہاں تک انرجی کی بات ہے سر, ایک کراس سبسڈی کا ایلیمنٹ ہے جو انڈسٹری سے لیا جا رہا ہے. جیسے حسن تنویر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 22 بلین یونٹس ہیں اس کی ساری کراس سبسڈی انڈسٹری آف پاکستان, ناٹ جسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. تو سر اس میں اگر آپ ہمت کریں اور آپ لیڈ کریں اینڈ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ اگر سر آپ پی ایس ڈی پی کو تھوڑا سا لمٹ کریں, فسکل اسپیس کریٹ کریں ری الائنمنٹ کی, یہ جو 131 سے 140 ارب ٹوٹل انڈسٹری آف پاکستان سے لیا جا رہا ہے ایز اے کراس سبسڈی ٹو فنڈ دا لاسز آف ادر سیکٹرز, اینڈ پی ایس ڈی پی کا اس کا حصہ بنا دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں سر ساری انڈسٹری کراچی سے لے کے ملتان تک اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اینڈ واپس خوشحالی آ سکتی ہے. یہ جو 6 سے 7 روپے یونٹ ہے یہ اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں سر کہ آپ اس کو پش آن کر سکتے ہیں آن دا فیڈرل گورنمنٹ کہ تھوڑا سا وہ فسکل اسپیس, فسکل ری الائنمنٹ اور جگہوں سے کریں. جن ملکوں سے سر ہم نے کمپیٹ کرنا اور ایکسپورٹ بڑھانی ہے
جیسے کہ بنگلہ دیش ہے, جیسے کہ انڈیا ہے, ویتنام ہے, چائنا ہے, سری لنکا ہے, ہمارے سر تمام کاسٹ فیکٹرز ان سے زیادہ ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. ایک سال میں ہم 30 سے 32 بلین ڈالر پہ گئے, 30 بلین سے 38 بلین ڈالر کی ریمیٹنس پہ گئے, اور ایک ون ٹائم ہمیں گین تو مل گیا 8 ٹریلین سے 12 ٹریلین کی ٹیکسیشن پہ چلے گئے. لیکن lightning cannot always strike twice, the same things cannot keep repeating. And ہماری امپورٹ سر اس وقت تقریباً آؤٹ آف کنٹرول جا گیا ہے, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ پھنسے گی ان دا نیکسٹ 4 to 6 months. سو ایک ریئلائزیشن ہے, اور اگر آپ لیڈ کریں تو سر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایگری کو فکس کریں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو انکریج کریں, آپ انرجی. صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا عبد المومن خان صاحب کو, وائس پریزیڈنٹ ہے FBCCI کے اور گروپ لیڈر ہیں سکر چیمبر کے. Thank you, Mr. Chairman, for giving this time. And काफी complaints हो गई हैं, so being someone from Sindh, I feel it's my responsibility to give positive face. I still recall that you held this meeting with the business community at the marquee right next to your house, and you were encouraging us to explore public-private partnership. And I met Qasim after that, and he gave a whole list of things that were in the pipeline. And I started working on forestation in District Patiali. And the thing that I want to highlight is that despite all the negative optics which are created by forces, I'll be very honest with you, the transparency that was there in this project, it was unbelievable. کیا ہے یہ پر؟ یہ forestation ہو رہی ہے District Patiali میں for carbon credits. Sure, very And good. this got encouraged by your macros project. Oh, gee, I'm very happy to hear that. And this may, we never met the minister, we never met the secretary, no one. It was absolutely transparent. On the keypad, we did up its submission. آپ تمام اپنے جو ہے نا یہ چیمبرز جگہ جگہ ان کو ایک یہی ایگزامپل میں مجھ سے ریکویسٹ کرے گی یہ شروع کرے. Sir, I've been اکیلے میں بتا رہا ہوں, and now what we've done is that we've requested the Honorable Special Assistant to the CM Saab Qasim to come to us on the 11th and basically tell us all the projects in the pipeline. And I've been telling this to everyone basically that it's been so transparent, it's unbelievable. So happy. Thank you so much. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا میاں زاہد صاحب سے مختصر 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج مجھے سارے ہال کو یقیناً یہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ لاتے ہمارے درمیان موجود ہیں. اینڈ یو آر کیرنگ اے ریچ لیگیسی وتھ یو. اور ہم اس پرسپیکٹو میں ظاہر ہماری توقعات آپ سے اس پرسپیکٹو میں بہت زیادہ ہیں. We are thankful to you that you acknowledge our working on the district economy, and you, I am the chairman policy advisory board. Yeah, that is. تو آپ نے اس کو بھی ہمارا ایکنالج کیا ڈسٹرکٹ اکانومی کو, اور ڈسٹرکٹ اکنامک آفیسر وہ بھی آپ نے کہا کہ ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کر دیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو 166 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے تقریباً 80 ڈسٹرکٹس آپ کے پاس ہیں, جس میں بلوچستان ہے, جس میں سندھ ہے, اور جس میں آزاد کشمیر ہے. جہاں کی گورنمنٹس آپ کے پاس ہیں, تو وہاں پہ فوری طور پر یہ پلان جو ہے اس کو ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر میں آپ سے بات کروں ایز اے رول ماڈل, تو کورنگی ڈسٹرکٹ جو ہے کراچی میں, اس کا پوٹینشیل دبئی سے ڈبل ہے, دبئی سے زیادہ ہے. اگر اس کو اگر آپ کر لیں اور پورا اس کے اوپر پوری مینجمنٹ کو لگا دیں تو آپ یقین جانیے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ کا جو کورنگی ہے دیٹ ول بی دی سیکنڈ دبئی ان پاکستان. اور اس میں آپ کو روزگار بھی ملے گا, ایک ماڈل بھی بنے گا, اور اسی کو آپ ریپلیکیٹ بڑی تیزی سے کر سکتے ہیں. سر ایک منٹ, ایک چیز میں ٹیکس کی بات کر رہا تھا. سر $50 بلین کے جو ٹیکسز ہیں, کس کے, یہ جو ہمارا 14,100 ارب روپے کا اس سال کا بجٹ ہے, دیٹ اماؤنٹس ٹو $50 بلین. تو ایک ادارہ ہے جس نے $50 بلین کا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, دیٹ از FBI. اور ایک ہمارا پرائم منسٹر ہے, جیسے راجہ پرویز صاحب بیٹھے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ $405 ارب کی اکانومی کو $1,000 ارب پہ کیسے لے کے جانا ہے.
لیکن وہ جو $50 ارب کا جو ٹیکس ہے وہ اس $1,000 ارب کے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں ہو سکے گا. وہ کہے گا کہ میرا ٹیکس مجھے چاہیے, اکانومی بڑھتی ہے تو بڑھے, نہیں بڑھتی تو نہیں بڑھے, لیکن مجھے ٹیکس ملنا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں ایک سائز ڈیولپ کرنا چاہیے, تو ایزیلی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ سب بہت شکریہ. میں آپ میاں صاحب ہمیں مدد کریں اس بات میں نا, ان کو منانے کے لیے, اس بات پہ منانے کے لیے کہ اگر آپ ترقی کریں گے, اگر ہمارا بزنس کمیونٹی ترقی کریں گے تو پھر ان کا زیادہ ٹیکس. آپ سندھ گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ انگیج کر دیجیے فار کورنگی اونلی, اور آپ دیکھیے گا ود ان month or two that will be the amazing result. جی میاں صاحب, تھینک یو. چیئرمین صاحب, صرف 3 کوئک کوشچن ہم نے فہیم المان سہگل صاحب, سر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس. Thank you very much, Mr. President. Welcome, Mr. Chairman. First of all, I would like to appreciate the leadership of Federation جو انہوں نے فیصلہ کیا, instead of wasting their energy, businessman versus businessman, now they will utilize their energy, businessman versus bad economic policy. So likewise, میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے, پولیٹیشین ورسز پولیٹیشین, انسٹیڈ آپ لوگ کوشش کریں کہ پولیٹیشین ورسز جو ہماری اس وقت پاورٹی لیول ہے اس کے لیے لڑیں. بیکاز سر اس وقت جو گورنمنٹ کی فگر ہے انمپلائمنٹ ریشو کی, وہ دیٹ از 7.8%, بٹ وی سپوز دیٹ از ایون ہائر دین دیٹ. اور اس کی ایک وجہ جس طرح بہت ساری انمپلائمنٹ کی بگ وجہ ہے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی. اس کی بہت ساری وجوہات جو ہماری ڈسکس ہوئی ہیں, اس میں نمبر 1 تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہم آپس میں جو ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا, اور ایک اس کی وجہ سے جو ایک کیوسٹی ہماری سوسائٹی میں ہے. اور دوسری ایک وجہ جو ہے نا وہ ہے لا اینڈ آرڈر. اور لا اینڈ آرڈر کیوں کریٹ ہوتا ہے کہ جب انمپلائمنٹ ہوگی تو لا اینڈ آرڈر ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگا. اور یہ اگر آ گیا لا اینڈ آرڈر, یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہماری کیپٹل ڈرین کرتے ہیں. اور آپ کی تو گورنمنٹ کا یہ آپ کے بلکہ 40 کا یہ نعرہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان. اور اس وقت جو ہمارا پاورٹی لیول ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ حبیب جالب نے جس کے لیے کہا تھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن بدلتے ہیں فقط وزیروں کے, ہر بلاول ہے دیس کا مقروض, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں. بہت شکریہ فہیم سہگل صاحب آپ کا. اب میں تمام